अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नायच। गुफ़्तगू कंदासूं पाक भारत लाॻापन ते ऐं जेका हिन वक़्तु छिकताइण वारी सूरत हाल आहे। ऐं साॻे वक़्तु असां वटि इहा बि ख़बर आई आहे अमेरिका जो मारूफ़ जेको पोल आहे, सर्वे कंदड़ जेका आहे इदारो आहे प्यू पोल, उन जे पारां इहो चयो वियो आहे त हिंदुस्तान जे अंदरि मोदी जी जेका पाकिस्तान बाबति जेका पॉलिसी आहे 50% खां वधीक जेके आहिनि हिंदुस्तानी बि मोदी जी पॉलिसीज़ खे रद्द कनि था। सॼे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू कयूं था। टेलीफोन लाइन ते मुल्क जी मारूफ़ सिक्योरिटी ऐं डिफेंस एनालिस्ट मारिया सुल्तान साहिबा असां सां गॾु आहिनि। अचो था उन सां गुफ़्तगू कयूं। मारिया सुल्तान साहिबा अस्सलाम वालेकुम। मारिया सुल्तान साहिबा, ये जो आजकल मंजरनामा बना हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का, आप बहैसियत एक एनालिस्ट के उसको किस तरह देखती हैं? देखिए, इस दफ़ा हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह पाकिस्तान के ऊपर एक महदूद सतह पर एक जंग आयद कर सके, लेकिन इनको ये करते हुए जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो ये हासिल करने में नाकाम हो गए, क्योंकि आपकी तरफ से जो जवाब आया है वो ज़्यादा तेज आया है और इसके साथ साथ आपकी जो दफाई सलाहियत है वो भी मुतहर्रिक हो चुकी है, जिसके ऊपर इस वक्त अब हिंदुस्तान पे ये बात वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तान से वो जंग करेगा तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई जंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान महदूद सतह पे नहीं रह सकती है। इसी जो ख्वाब उन्होंने बुने थे कोल्ड स्टार डॉक्टर के या तो ऐसे स्ट्रैटेजी के, वो हिंदुस्तान को मुश्किल में डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ यकीनी तौर पर जो कश्मीर के ऊपर ये नहीं जाते थे कि बैनुल अक़वामी जो है नजर या बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर ये इशू उठे, तो वो भी बड़े वाज़ेह हो गया कि वो भी अब इनके लिए छुपाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो अपना न्यूयॉर्क के अंदर जो सरगर्मी की है और वहाँ पे जो मुलाकातें हुई हैं अपना जॉन केरी से और चीनी अपना लीडरान से, उसके बाद उसने जनरल असेंबली के अंदर भी खिताब किया है, और जो डोजियर की बात पाकिस्तान ने पहली मरतबा जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबरान को इंडियन अपना इंटरवेंशन के हवाले से जो है वो डोजियर दिया है, उसको आप किस तरह देखती हैं? देखिए, मसला दरअसल ये है कि हिंदुस्तान ने हमेशा बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर ये नुक्ता उठाने की कोशिश की है कि वो एक जमहूरी रियासत है, वो एक इंसानी हकूक़ के ऊपर बड़ी मुतहम्मिल रियासत है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। जो हिंदुस्तान ने ज़ालिम ढाए और जिस तरीके से इन्होंने इंसानी हकूक़ की पामाली की है, ये इसकी मिसाल आज की दुनिया में आपको नहीं मिलती और इतनी मुसलसल इतने अरसे से कर रहे हैं। ये कश्मीर की तहरीक आज़ादी सिर्फ एक दिन से तो नहीं है, तकरीबन पिछले 65 साल से है और इसमें मुख्तलिफ उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन इस वक्त जो हिंदुस्तान बरकरारियत दिखा रहा है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान इसको उठाएगा भी चाहिए, पाकिस्तान के बावजूद तौर पर बात भी करेगा। दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान नहीं चाह रहा था वो ये था कि पाकिस्तान के पास शायद इस तरह के शवाहिद नहीं होंगे, चाहे वो बलूचिस्तान के नुक्ते नज़र से हो चाहे वो कश्मीर के नुक्ते नज़र से हो, जो आप पहुँचाएंगे। तो फिर इस वक्त कश्मीर का दिया है यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर इन तमाम इंसानी हकूक़ की पामाली के ऊपर एक अहम दस्तावेज है, और इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ये केस आगे लेके चलेगा और हिंदुस्तान को यकीनी तौर के ऊपर इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है कि आप लोगों पे इतने मज़ालिम ढाएं और उसके बाद ये समझें कि आप जो है पाकिस्तान का हिस्सा या लोगों को इस तरह अपने अंदर जज्ब कर सकें। अच्छा, आलमी बरादरी यानी 48 से लेकर हम देखते हैं कि अपना यूएन के रेजोल्यूशंस पड़े हुए हैं अपना प्लेबिसिट के, लेकिन जिस तरह हमने देखा कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका ने रोल अदा किया और कैप डेविड तक ले गए दोनों पार्टियों को, यानी इजराइलीज़ को और फ़लस्तीनीज़ को। यहाँ पे हम उस तरह का इंटरेस्ट दुनिया के किसी मुल्क का या किसी इदारे का उस तरह नहीं देख रहे। देखिए, जाहिर सी बात है जंग हमेशा आपको अपने असूलों पर लड़नी पड़ती है और अपनी ताकत के ऊपर लड़नी पड़ती है, और फिर आपकी जो बैनुल अक़वामी आपका जो असर रसूख हो उसके इस्तेमाल के ऊपर ये बात मुनज़र है। जाहिर है हमने एक ज़माने में कश्मीर पर बहुत काम किया, कश्मीर का साथ दिया, फिर एक ज़माना ऐसा भी आया कि जहाँ हमने कश्मीर इशू को ऊपर से पुश डाला और उसके ऊपर उतनी तकदही नहीं दिखाई जितनी की ज़रूरत, जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की कमज़ोरी समझा। इस वक्त अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर के ऊपर बातचीत को आगे लेके जाएं तो जाहिर सी बात है इस वक्त जो सियासी इस वक्त जो समुंदर कश्मीर के अंदर आपको नजर आ रहा है, उसके साथ साथ जो आपके पास इस वक्त दस्तावेज है, जो आपके पास रवायत और आज का जो दौर है
جہاں اب انسانی حقوق کی پامالی کے اوپر ایک بین الاقوامی جو ہے ایکشن بھی طلب کر سکتے ہیں، اب ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو روک سکیں۔ تو ظاہر ہے اس سے ہمیں متواتر کام بھی کرنا پڑے گا، اور اگر ہم کام کرتے ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے بین الاقوامی اداروں کے لیے کہ وہ اتنی یک طرفہ پالیسی اختیار کریں جو ایسٹ تیمور کو تو آزاد کرا دے، لیکن کشمیر جو عوام ہے ان سے مظالم جو ہے جاری رہیں۔ اس پہ ہمیں ہندوستان کے اوپر پریشر بھی ڈالنا پڑے گا، اس میں جو ہمارے تعلقات ہیں چاہے روس کے ساتھ، چاہے چین کے ساتھ، چاہے امریکہ کے ساتھ، ان تمام تر تعلقات پر ہمارے روابط ہیں، ان کو متحرک کرنا پڑے گا کشمیریوں کی آواز کے لیے اور ان کے انسانی حقوق کے لیے۔ اگر تو ہم یہ کرتے ہیں یقینی طور پہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، لیکن اس پہ ہمیں مسلسل کام کرنا پڑے گا اور بڑے واضح طریقے سے کام کرنا پڑے گا، اور اس میں میڈیا کا جو ہاتھ ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ جب تک آپ یہ آواز باہر نہیں لے کے جاتے تب تک تبدیلی نہیں آئے۔ اچھا، امریکہ کا رول دیکھتے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں ہمیں نظر آیا فرینڈس ناٹ ماسٹر اس کو لکھنا پڑا، 71 کے اندر بھی ہمیں اس طرح کا رول نظر آیا، اور پھر اب جب اس وقت ہم ایک اس صورتحال میں ہیں تو F-16 نہیں مل رہے، پھر وہ وہاں پہ سینکشنز پہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح دیکھا جائے۔ امریکہ کی جو پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان اپنا 70 سالوں کا، آپ کے خیال میں وہ کتنا، اس کو کس طرح دیکھیں گے آپ؟ دیکھیے، امریکہ ہمیشہ سے ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا تھا اور ہمیشہ سے اس خطے میں ہندوستان کو اپنا جو ہے اصلی دوست سمجھتا تھا، اور یہ فیصلہ جو ہے 1999 میں ہندوستان اور امریکہ کے مابین جو نیکسٹ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ ہے، یعنی آپ کہتی ہیں کولڈ وار میں بھی وہ اس کے ساتھ تھا؟ دیکھیں اس کے ساتھ تھا، لیکن ہندوستان جو ہے نیم موومنٹ چلا رہا تھا، ہندوستان نے روس کے ساتھ دوستی کی گئی، جس کی وجہ سے امریکہ کو پذیرائی حاصل نہیں ہوئی جو اس کو اس خطے میں چاہیے تھی ہندوستان کے ذریعے۔ لیکن اب اور خاص طور کے اوپر 1999 سے نیکسٹ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تحت اور جولائی 2015 میں ہندوستان کے ساتھ امریکہ نے 60 معاہدے کیے ہیں، جن میں سے آدھے معاہدے ایسے ہیں جو دفاعی نوعیت کے ہیں، اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ آئندہ امریکہ اور ہندوستان جو ہے ایک طرح نہ صرف جنگ لڑیں گے بلکہ ایک ہی طور کے اوپر اس خطے اور بین الاقوامی جو سیکورٹی کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر ایک ہی ہم آہنگی پیدا کریں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید ہم 2001-2016 تک آج تک ایک اور جنگ لڑ رہے تھے مغربی سرحد کے اوپر جس کو کہتے ہیں وار اگینسٹ ٹیررزم، جس میں ہم امریکہ کے ساتھی تھے، امریکہ کے ساتھ یہ جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب آپ زمینی طور پہ دیکھتے ہیں، خطے کے لحاظ سے تو دیکھتے ہیں، طاقت کے توازن کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، تو امریکہ کے جو دفاعی معاہدے ہیں، جو صنعتی معاہدے ہیں، جو ثقافتی معاہدے ہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ ہیں، اور تقریباً 60 معاہدے ایسے ہیں جو انہوں نے سائن کیے 2015 میں۔ اب یہ حقیقت ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کچھ حد تک تو اپنے مفادات کو دیکھے گا جو افغانستان کے ساتھ منسلک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل اس کا حقیقی پارٹنر ہے وہ اس وقت ہندوستان، اور ہندوستان کے لیے یقینی طور کے اوپر اس کا نقطہ نظر مختلف ہوگا۔ یہ جو تاثر ہے کہ پاکستان اس وقت آئسولیشن میں چلا گیا ہے، آج مودی نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ اب کہا جاتا ہے کہ یو اے ای اور جیسا ملک بھی وہ مودی کا اتنا بڑا استقبال کیا گیا، ایران نے وہاں پہ اس کا استقبال کیا اور اس کو $50 بلین کی انویسٹمنٹ کا راستہ دیا، افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات، یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے عالمی میڈیا کے اندر کہ پاکستان آئسولیشن میں جا رہا ہے، آپ اس دیکھیے، جی میں آپ کی قطع کلامی معاف، میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی۔ پاکستان آئسولیشن میں نہیں جا رہا۔ آپ نے جتنے ممالک کی بات کی ہے، ان سارے ممالک کے جو مفادات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ بات تاریخ کے تمام جو صورت ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اور ایران کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہے کہ اگر ایران کے اوپر جنگ ہوتی ہے تو ہندوستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اسی طرح اگر ہندوستان کی جنگ ہوگی تو ایران اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ آج سے نہیں، پچھلے 30 سالوں سے یہ معاہدہ موجود ہے۔ دوسری طرف اس وقت امریکہ نے جو لیکن یو اے ای اور سعودی عرب تو ہمارے ساتھ تھے۔ ایک منٹ، نہیں جی، یو اے ای کا اس وقت آپ کے ساتھ جو تعلق ہے، یو اے ای اور سعودی عربیہ دو مختلف ممالک ہیں۔ یو اے ای جو ہے اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے آمنے سامنے کھڑا ہے کہ خود اس بات کا ڈر ہے کہ اگر سی پیک چلتا ہے تو یقینی طور پہ جو 780 کلومیٹر ناٹیکل مائل جو دنیا کی معیشی جو کاروباری منڈی ہے جو اس وقت اندر جاتی ہے تو دبئی کی پورٹ سے مستفید ہونے کے لیے، یقینی طور کے اوپر ان کو یہ فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ تو اس وقت وہ آپ کے معاشی حریف ہیں، اور اس معاشی حریف ہونے کے باعث وہ یقینی طور کے اوپر ہندوستان کو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے ذریعے شاید وہ کام آگے لے کے جا سکے۔ لیکن جو یو اے ای کا مسئلہ ہے وہ یو اے ای کا مسئلہ بین الاقوامی کاروبار
اور بین الاقوامی سمندری راہداری کے ساتھ ہے، اور اس سمندری راہداری میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے سے کوئی راہداری تبدیل ہو جائے گی۔ اگر سی پیک بنتا ہے تو سی پیک بننے سے 780 کلومیٹر کم نہیں ہو جائیں گے، اور معاشی راہداری اسی طرح چلے گی جس طرح اس کے اصول ہیں، معیشت کے اصول ہیں۔ اس طرح ایران، یو اے ای اور ہندوستان اور امریکہ، یہ ایک نئی ترتیب ہے جو ڈیولپ کر رہی ہے اس خطے کے اندر، اور اس کے مد مقابل جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں آج روسی جو ملٹری ڈیلیگیشن ہے، جو ملٹری جو ایکسرسائزز ہیں ان کی بھی شروعات ہوئی ہیں، جو پہلی دفعہ ہوئی ہیں، جو 2 ہفتے تک جائیں گی، اور جس سے 200 سے زائد جو لوگ ہیں وہ جلد میں موجود ہیں۔ اسی طرح چین کے ساتھ آپ نے سمندری مشقیں کی ہیں، اسی طرح آپ نے امریکہ کے ساتھ بھی کی ہیں، اور افغانستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو گلبدین حکمت یار، جس کو ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید پاکستان کی پشت پناہی ہے اور حزب جو ہے اسلامی کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اس کے ساتھ بھی بات چیت نظر آ رہی ہے۔ تو معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے کہ یہ تاثر مودی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ایسی صورتحال ہوتی تو شاید پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ جو یو این میں تھی اس کے بعد وہاں پاکستان کے خلاف بات چیت ہوتی ہے، کوئی ریزولوشن ہوتی۔ اس وقت تو ہندوستان سے بات پوچھی جا رہی ہے، اور امریکہ تک یہ بات کرنے کی مجبور ہو گیا، جہاں اس نے کہا کہ کشمیر میں جو انسانی مظالم ہندوستان ڈھا رہا ہے اس کے اندر وہ تبدیلی لے کے آئے۔ تو معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں، مودی صاحب کے کہنے سے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوتے، اور یہ دفاعی معاہدے ہیں جو پہلے سے کے ساتھ تھے، ان دفاعی معاہدوں سے ساری دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ پاکستان، روس، چین اور سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے علاوہ سعودی عربیہ کے علاوہ آپ کے پاس جو یورپین ممالک ہیں، بہت زیادہ ممالک اس وقت موجود ہیں، اور یقینی طور کے اوپر وہ سارے کے سارے امریکہ کی اس نئی ترتیب سے اتنے خوش نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد کے تو یہ سمجھیں کہ پاکستان غلط ہے۔ اچھا، تو یہ مودی کے تاثر غلط ہے۔ مودی کی حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں، پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ سائنسدانوں نے اور جو سرکاری اور وہ جو انعامات تھے اور وہ جو اپنا وہ تھے ان کو جو دیے گئے تھے وہ واپس کرنا شروع کر دیے تھے۔ اب بھی آج جو ہے وہ پیو پولز کی ایک رپورٹ آئی ہے، امریکن جو اپنا پول ایجنسی ہے، اس کے مطابق آج بھی پاکستان کے حوالے سے جو مودی کی پالیسی ہے، مور دین 50% انڈین اس کو جو ہے وہ ڈس اپروو کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ہندوستان کے اندر جو مودی کے بارے میں جو تاثر ہے وہ اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، ہندوستان اچھا ملک ہو سکتا ہے، برا ملک ہو سکتا ہے، لیکن ہندوستان ایک بے وقوف ملک نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان اور ہندوستان دونوں ایٹمی ریاستیں ہیں۔ مودی نے جو اس وقت یہ تاثر پیدا کی، جو جنگ کی سماعت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان پہ محدود سطح کی جنگ عائد کر سکتے ہیں، یقینی طور کے اوپر وہ ممکن نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو جو تمام تر عام لوگ ہیں جو کاروباری زندگی کے لیے اس وقت تگئی کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کی زندگی اور ان کی جان مال ہر چیز غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہندوستان کی معیشت کو 20 سال سے زیادہ کا معیشی جھٹکا پڑے گا، اور کیا اس سے کوئی ان کو فائدہ حاصل ہوگا؟ کیا اس سے اگر ہندوستانی فوج اندر آتی ہے اور اس کے بعد پاکستان کا جواب دیتا ہے اور ایک کھلی جنگ ہوتی ہے تو کیا اس سے ہندوستان اس علاقے میں علاقائی بالادستی حاصل کر لے گا؟ یقینی طور پہ نہیں۔ تو یہ جو جنگی جنون ہے، جو اس وقت غیر منصفانہ آپ کو سوچ نظر آتی ہے ہندوستان کے اندر، یقینی طور پر بہت سارے ہندوستانی اس کو نہ پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی فرقہ وارانیت یا جو کاسٹ سسٹم کی بنیاد کے اوپر تعلقات وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے اندر، اس کے حامی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، لوگ بہتر صورتحال چاہتے ہیں، لوگ ترقی چاہتے ہیں، لوگ بہتری چاہتے ہیں، لوگ ایک جنگی صورتحال میں نہیں رہنا چاہتے، نہ ہی ایک ایسی جنگ کے خطرے میں رہنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ایک ایسی صورتحال میں رہنا چاہتے ہیں جہاں ان کی لسانی اور ان کی ذات کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جائے۔ کوئی بھی شخص اور حیثیت قوم اس بات کو برداشت نہیں کرے گا، اور ہندوستانی بھی نہیں کریں گے۔ آخری سوال، یہ جو تاثر ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ اس وقت ٹریڈ کی دنیا ہے، امریکہ اور جو ہے چائنا ایک دوسرے کے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، ہندوستان کے خود نہ صرف امریکہ کے ساتھ بلکہ چائنا کے ساتھ بھی 80 بلین سے زیادہ کے ٹریڈ ہو رہا ہے، اس سارے اس اپنا منظرنامے کے اندر جو دنیا کے اندر منڈیوں کا اور ٹریڈ کا جو اپنا کیا جو تعلقات کا جو سلسلہ ہے، اس میں پاکستان کہیں بھی کوئی بڑا ٹریڈنگ پارٹنر کسی ملک کا نہیں بن پا رہا۔ دیکھیں، پاکستان اس وقت بن رہا ہے، ہمیں پاکستان کے بارے میں مثبت اور صحیح بات کرنی چاہیے، نہ کہ ہندوستانی میڈیا کے نقطۂ نظر سے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں، سی پیک میں تقریباً 46 بلین جو ہے آپ کی معیشی جو ہے انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس وقت $200 بلین
کی مختلف سطح کے اوپر آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس وقت 70% جو بین الاقوامی سمندری معیشی راہداری ہے وہ پاکستان اور گوادر کے سامنے سے گزر رہی ہے. تو پاکستان نے تو اپنے حصے کا خمیازہ بھگت لیا. ہم نے تو 16 سال کی جنگ لڑ لی, لیکن اس وقت پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جو معیشی مستقبل ہے وہ بہت محفوظ اور بہتر ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نہ تو آپ جغرافی کو تبدیل کر سکتے ہیں اور نہ ہی معیشی ضرورت کے اصول کو تبدیل کر سکتے ہیں, اور اسی کی بنیاد کے اوپر مستقبل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ایک جنگی جنون بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بہت عجیب اور غریب قسم کی جو ہے خارجہ پالیسی بھی اور دفاعی پالیسی نظر آ رہی ہے, جو یقینی طور کے اوپر ان دونوں معیشی حقیقتوں کو تبدیل نہیں کر سکتی. اور پاکستان یقینی طور پر ایک بڑی معیشی طاقت رہے گا, آج نہیں یقینی طور پہ اگلے آئندہ آنے والی 10 یا 15 سالوں میں. بڑی مہربانی ماریہ سلطان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ماریہ سلطان صاحبہ ملکی نامیاری ڈیفینس اینڈ سیکورٹی انالسٹ اساں گڈوی گفتگو تامدی وقفو وٹھوں تا, وقفے کھا پوء موٹی چی پروگرام کھے اڳتے وڌائنداس. گڏ رهجو. ویلکم بیک ناظرین, چوتھ پروگرام کے سلسلے کے اڳتے وڌايون. گفتگو کيون ٿا پاڪ ڀارت لاڳاپن جي حوالے سان, ऐं اسان سان ٽيليفون لائن ته موجود آهن وائس آف امريڪا اردو سروس جا هيڊ جناب سينيئر صحافي جناب فیض رحمان صاحب. اچو تا ان سان گفتگو کيون ٿا. فیض رحمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیض صاحب, آج میں دیکھ رہا تھا پیو پولز جو بتا رہے ہیں کہ نریندرا مودی کا جو پاکستان کے بارے میں جو اس کی پالیسیز ہیں 50% آف دا انڈین جو ہیں وہ اس کو ڈس اپروو کرتے ہیں. امریکہ کے اندر کس طرح دیکھا جا رہا ہے اس کے امریکی میڈیا اور پالیسی میکرز کے پاس اس وقت جو ہندوستان کا جو جس طرح کی پوسچرنگ ہے اس خطے کے اندر, اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے فیاض, اس بات کے دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی, کوئی بھی ہوش مند ذرا سا بھی سمجھدار آدمی ہے, وہ جنگ اور اس طرح کی جو ایک جنگجوانہ باتیں ہیں اس کو پسند نہیں کرتا. اور یہ جنرلی امریکہ کا یہ ٹرینڈ ہے کہ امریکہ میں خود ایک وار فٹیگ ہے فار سیورل ایئرس. کئی سالوں سے یہاں کے خود عوام جو ہیں وہ جنگ 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 دیکھ کر جو ہے دوسرے ممالک میں جو جنگ ہو رہی ہے, یہ جہاں جہاں امریکہ انوالوڈ ہے اور جہاں کے امریکہ کے جو نوجوان بچے بچیاں مارے گئے ہیں اور ان کی یہاں لاشیں واپس آئی ہیں, تو امریکہ میں خود ایک بہت ایک اینٹائی وار قسم کا ایک ماحول موجود ہے. اور جس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اتنی مقبولیت ہے اس میں, اس کا بھی ایک حصہ ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ کہیں بھی کسی بھی خطے میں اگر کوئی جنگ ہے تو امریکہ کے عوام, امریکہ کے لوگ کسی طور پر بھی پسند نہیں کریں گے. ایک بات یہ. اچھا, دوسری بات یہ کہ خود انڈیا اور پاکستان کا جو اسپیسیفک مسئلہ ہے اور ان کے آپس میں درمیانی تعلقات ہیں, اس پر امریکہ میں یہاں پر پاکستان کی مقبولیت یا پاکستان کے موقف کی مقبولیت اتنی نہیں ہے جتنی کہ ہونا چاہیے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہاں پر کوئی بھی امریکی پاکستان اور امریکہ کے درمیان جنگ کو سپورٹ کر سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے, اور ایون اس کے خواب میں اور خیال میں بھی آ سکتی, کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں. لیکن جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو اس میں دونوں کی پوزیشنز کے بارے میں یہاں پر ایسا کوئی سروے نہیں آیا ہے کہ امریکہ کے عوام پاکستان کے موقف کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا انڈیا کے موقف کو, اور نہ ہی ایسا پیو نے یہاں ایسا کوئی وہ کیا ہے. جی اچھا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں فیض صاحب کہ پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا, آج تک جو ہے وہ افغانستان کے معاملات میں جہاں پہ امریکہ پھنسا ہوا ہے پاکستان مدد کر رہا ہے. اس سے پہلے سوویت یونین کے خلاف پاکستان نے رول ادا کیا, اس سے پہلے سینٹو سیٹو کے اندر پاکستان نے رول ادا کیا. جب ہندوستان جو ہے کولڈ وار ایرا میں سوویت یونین سے ہتھیار لے رہا تھا تو پاکستان اس وقت بھی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. لیکن پاکستان کے بارے میں یعنی ایوب خان کو بھی کہنا پڑا کہ فرینڈس ناٹ ماسٹرز. 71 کی وار کے اندر بھی پاکستان کی ایکسپیکٹیشن جو بیڑا آ رہا تھا, جس کا انتظار تھا, وہ نہیں آیا. اور اب جب پاکستان اس صورتحال میں ہوتا ہے تو پھر ابھی F-16 وغیرہ بند ہو گئے. امریکنز پاکستان کے ساتھ اس طرح کیوں چلتے ہیں؟ آپ وہاں بیٹھ کے کس طرح چیزیں کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک
تھوڑی سی ہم کو اس میں حقیقت پسندانہ اپروچ لینا پڑے گی. میں اور آپ کبھی پرائمری اسکول جاتے تھے, میں اور آپ پھر سیکنڈری اسکول گئے, آپ کی بھی شادی ہوئی, میری بھی شادی ہوئی, بچے بیوی یہ سب ہوئے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ہر زندگی کے ہر اسٹیج پہ ہمارا رویہ, ہماری سوچ, ہماری سمجھ, ہماری توقعات وہی ہوں جو کہ بس ایک پہلے دن سے ہوتی ہیں. دنیا بدلتی ہے, بدلتی دنیا کے تقاضے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس کے لحاظ سے نہ صرف افراد کو بلکہ قوموں کو بھی اپنی ترجیحات کو بدلنا پڑتا ہے, اپنی توقعات کو بدلنا پڑتا ہے. تو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سے نکلنا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا تھا, ہم نے وہ کیا تھا, اور ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, ہمارے ساتھ وہ ہوا. یہ جو ایک وکٹم مینٹیلٹی ہے, اس سے کبھی بھی کسی کو بھی مدد نہیں مل سکتی. کوئی اٹس ناٹ ہیلپ فل. اس پر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں پوری دنیا میں, نہ صرف ریجن میں, پوری دنیا میں, اس کے لحاظ سے پاکستان کو اپنی ترجیحات اور اپنی پالیسیز کو دیکھنا چاہیے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جو 30-35 سال اور 60 سال اور 50 سال میں جو کچھ بھی ہوا ہے, پاکستان یقیناً ویسٹرن بلاک کا بہت اہم رکن رہا ہے. لیکن اب آپ دوسری طرف دیکھیے کہ اب یہی بات اب انڈیا کے بارے میں کہی جا رہی ہے اور دیکھی جا رہی ہے کہ اب وہ اس بلاک کا بہت اہم حصہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی سمت اور لوگوں کی جو ایک ترجیحات ہیں چینج ہو رہی ہیں. پاکستان کے جو دوست ہیں, پاکستان کو جو سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنے والا ملک ہونا چاہیے, اسٹیبل ہونا چاہیے, خطہ اچھا ہونا چاہیے, تو وہ یہ توقع کرتے ہیں یہاں پر بھی تو یہ کہ پاکستان کا جو بھی موقف ہے اسے صحیح طور پر یہاں پیش کیا جائے عالمی سطح پر, اور جہاں جہاں کمزوریاں ہیں, جہاں جہاں لوگوں کو نہیں آ رہی بات, وہاں سمجھایا جائے. اور جہاں دنیا کے جو اہم لوگ اور اہم ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ نہیں, ایسا نہیں, ایسا کرنا چاہیے, تو اس کو بھی غور سے کو توجہ دینا چاہیے. یہ کہنا کہ ایوب خان کی بات جو تھی وہ صحیح تھی, لیکن دیکھیے اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں ہیں نا جو ڈپلومیسی میں جو بالکل کہی جاتی ہیں کہ قوموں جو ہیں وہ دوست نہیں ہوتی بلکہ ان کے مفادات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس وقت کس ملک کی کیا مفادات ہیں اور کس سے الائن ہو رہے ہیں اور کس طرح سے اس کا سامنے مظاہرہ ہو رہا ہے, پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے, اور اس کے لحاظ سے اس کے پالیسیز ہوں گی تو یقیناً تبدیلی آ سکتی ہے. اچھا, مفادات کے ساتھ فیض رحمان صاحب جب بھی لیڈرز بات کرتے ہیں, اور خاص طور امریکہ کے اندر اس وقت جو الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے, پچھلے دنوں کنونشنز ہوئے جولائی کے اندر, دونوں پارٹیوں کے بہت ساری اسپیچز آپ نے بھی سنی, ہم نے بھی سنی. وہاں پہ ایک بات جو بار بار آتی ہے اور اکثر وہ اب امریکن لیڈرشپ کہتی ہے, ایک اپنا اصولوں کی بات کرتی ہے کہ وہ امریکن جو ہے یہ اصول ہیں امریکنز کے, اس کے بنیاد پر وہ جو ہیومن رائٹس کی بات امریکہ پوری دنیا کے لیے کرتا ہے, وہ کشمیر کا ہیومن رائٹس کے اندر جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ امریکنز کو اس پہ اس طرح ایگریسو انداز میں آتے نہیں دیکھا جس طرح وہ باقی علاقوں کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ آتے ہیں. دیکھیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ امریکہ ہیومن رائٹس وائلیشن پہ اس نے کشمیر پہ یا اور جو کہیں بھی ہوا ہے آواز نہیں اٹھائی ہے. امریکہ کا ایک واضح موقف ہے اس ایشو کے بارے میں, اور وہ موقف وہ ہے جو کہ خود پاکستان اور ہندوستان نے ایگری کیا ہے. یعنی جو قرارداد ہیں آپ کی یو این کی, اقوام متحدہ کی, تو خود اس کو وہ امریکہ کو سپورٹ کرتا, امریکہ کو سپورٹ کرتا ہے, اور باہر کہہ چکا ہے. اور یہ جہاں تک وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی جو اس وقت جو بالکل ریسنٹ بیانات ہیں وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے, وہ بھی ہوا ہے. ایسے دوسری بات ایک اور بھی دیکھیے کہ امریکہ کوئی صرف ایک ایسا ملک نہیں ہے کہ صرف میں ایک آدمی کی برس پر اقتدار ہو اور ڈکٹیٹر ہو, وہی جو کچھ کہہ رہا ہو کر رہا ہوں. امریکہ میں کئی پاور سینٹرز ہیں, امریکہ کے تھنک ٹینکس ہیں, امریکہ کی یہاں کانگریس ہے, امریکہ میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, امریکہ کے این جی اوز ہیں, امریکہ کے دوسرے کئی ادارے ہیں جو مختلف اس میں جو ان کی رائے جو ہے بالکل واضح ہے. یہ ہرگز یہ بات صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے کہ کہیں اگر جو کشمیر میں یا جو اور اگر دنیا میں کہیں انسانی حقوق کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, تشدد ہو رہا ہے, تو اس کے خلاف یہاں سے آواز نہیں اٹھائی گئی. بالکل اٹھائی گئی ہے. آپ نیو یارک ٹائمز اٹھا کے دیکھ لیجیے, یہاں پر آپ واشنگٹن, یہ اگین جو میڈیا کی اور دوسرے جو یہاں طاقت کے جو وہ ہیں سرچشمے میڈیا کے علاوہ اور دوسرے جو
نہیں میں تو وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں تو بالکل سیدھی وائٹ ہاؤس. جی نہیں وہ ہاں میں بھی وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں امریکہ کوئی ایک پاور سینٹر نہیں ہے یہاں پر. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی ایک ادارے نے امریکہ کی ایک لائن لی ہے تو پورا ملک وہی لائن لے رہا ہو، یعنی ایون جو نجی ادارے ہیں وہ بھی اسی موقف کو پیٹتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا یہاں پر. اور اس وقت بھی آپ یہ میرا خیال ہے آپ کی معلومات درست نہیں ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو وہاں پر جو تشدد ہو رہا ہے اس پر اپنی تشویش کا اظہار نہیں کیا ہو اور وہاں پر اس کو روکنے کی اپیل نہ کی. یہ بیانات ابھی 2-4 روز پہلے کے بیانات ہیں جو کہ جس پہ یہ بات آ چکی ہے. اچھا پھر بہت سی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ ایک اگین جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو مختلف ممالک ہیں، جو بڑے ممالک ہیں، ان کی آپس میں ڈپلومیسی کس طرح ہے، بیہائنڈ دا سینس کیا باتیں ہو رہی ہیں، پبلک ڈسپلے کتنا ہو رہا ہے، وہ ساری ایک مختلف باتیں. لیکن جہاں تک کشمیر کا ایشو ہے اس وقت دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر بہت ہی شدید تشویش پائی جاتی ہے. صرف اس لیے نہیں کہ یہ دو بڑی نیوکلیئر پاورز کے درمیان ایک ایشو چل رہا ہے اور خدا نخواستہ بہت کچھ برائی آ سکتی ہے اس سلسلے میں اس کی وجہ سے. بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر بہت سے معصوم لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے، جن کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے. تو یہ ایک پہلو ہے جس کو پاکستانی کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور یہ دیکھیے کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ میں یہاں اتنی دور بیٹھا ہوں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو یا پاکستانیوں کو 100% وہی مل جائے جس کی وہ توقع رکھتے ہیں. یہ معاملہ صرف یا صرف جنگ کی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کبھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ یہ سوچیے کہ وہاں جو تباہی جو آئے گی اس کی ہم اس کو تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا تو رواں کام جاتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا تو سوچنا بھی نہیں چاہیے. اور صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نیگوشیٹنگ ٹیبل پر معاملات کو آگے لا کر کس طرح سے اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. بہت آسان ہے کہ ہاں ہم نے اتنی طاقت ہے، ہم یہ کر لیں گے، وہ لوگ فلاں ہمارا جو حریف ہے وہ کمزور ہے. لیکن حریف جتنا بھی کمزور ہو ایک چھوٹا موٹا تماچا بھی جو ہے وہ بھی کافی تکلیف پہنچایا جاتا ہے انسان. تو آپ جیسے باشعور لوگ، وہ لوگ جو کہ میڈیا میں ہیں، میری صرف اپیل صرف یہ ہے کہ یہ جنگی جنون اگر جہاں سے بھی اٹھایا جا رہا ہے اس کا ہرگز ساتھ مت دیں اور کوشش کریں کہ جو سینٹی ہے، دانش مندی، عقل مندی، سمجھداری وہ اس معاملے میں زیادہ شامل ہو اور لوگوں کے جذبات نہ بھڑکائے جائیں بلکہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یہ بات کسی کے بھی حق میں نہیں. انسان ہے، انسانیت میرے لیے بھی اتنی اہم ہے جتنے آپ کے لیے اور کسی اور خطے میں رہنے والوں کے لیے. بڑی مہربانی فیض رحمان صاحب، آپ نے میں جوائن کیا. ناظرین، وائس آف امریکہ اردو سروس جا چیف سربراہ اور سینئر صحافی فیض رحمان صاحب واشنگٹن ڈی سی مان سے گھر گفتگو تم بدھی. انتہائی اہم موضوع ناظرین جو پان گفتگو کر رہے ہوں. پاکستان ہندوستان جو معاملہ جو ان میں جہے نمونے سے مودی کے اچن کا صورت حال تھی ہے مسلسل ہے ان میں چھکتاڑ والی کیفیت رہی ہے. توڑے جو مودی دکھاؤ کے لئے نریندر مودی کدیں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے رائے والے محل ڈے پہچے تو کدیں ان طرح جا بیان ڈنا ون تھا. پر حقیقت یہ ہے تو نریندر مودی اچن کا جہے نمونے سے ہندوستان کی ایگریسو انداز میں پاکستان کے خلاف زبان استعمال کی ہے، مووز استعمال کیون. کشمیر کے اندر ظلمن جو سلسلو وہ جہے نمونے سے تیز تھو. یہ سمورو پس منظر بدائے تو پو تو پاکستان سے معاملات کے حوالے سے گالوں بولین کے حوالے سے معاملہ ان میں مودی کے دور میں کم از کم کا پیش رفت نہ تھی. حالانکہ پاکستان مسلسل یہ چے تو یہ گال منموہن سنگھ وزیر اعظم گیلانی جو شرم الشیخ میں کئی سال پہلے طے کئی تو دہشت گردی کا واقعہ اے امن کی کوششن کے ناکام نہ بنائے سکن. تنجے کو بھی واقعے کے گالین جو سلسلو ہے وہ
ख़तमु न कयो वेंदो। पर पाकिस्तान जे मुसलसल इसरार जे बावजूदि उहो जेको कंपोज़िट डायलॉग हो उन जो सिलसिलो जेको आहे ॿीहर न जुड़ी सघियो आहे ऐं मोदी सरकार मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ बहाना करे ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं हरकतूं करे जेको आहे हिन सॼे मामले खे ॾिसंदी रहे थी। तंहिंजे करे इहा जेको सॼो मंज़रनामो आहे उन में पाकिस्तान जे लाइ ॾाढो ॾुखियो थी पियो आहे ऐं ख़ुदि आलमी बिरादरी जो रवैयो जेको हिन मामले ते आहे उहो बि काफ़ी अफ़सोसनाक आहे। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइश खे इजाज़त सदाईं गॾु।